अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रोशन पाकिस्तान के चैनल से मैं हूं शफीक शुजात। नाजरीन, आज हमारे साथ हुजरा शाह मुकीम की समाजी हवालों से एक नामवर शख्सियत मौजूद हैं। आप एक माहिर कानून भी हैं और अरसा 25 साल से वकालत के शोबे से वाबस्ता हैं। ज़िम्मेदार घराने के चश्मो चराग हैं और आपको हुजरा शाह मुकीम में तकरीबन हर दूसरा फ़र्द जानता है। समाजी हवालों से, कानून के हवालों से या दूसरा कोई भी ऐसा मसला, सियासत की बात हो या कोई भी हुजरा शाह मुकीम की बात हो, जब भी कोई नाम लिया जाएगा तो मिर्ज़ा सिकंदर हयात एडवोकेट का नाम जो है वो यकीनन पहले लफ्ज़ों में टॉप पे आएगा। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं मोहतरम मिर्ज़ा सिकंदर हयात एडवोकेट साहब। इनसे हम गुफ्तगू करेंगे, इनकी गुफ्तगू यकीनन हमारे नाज़रीन को अच्छी लगेगी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम जी। मिर्ज़ा साहब, यकीनन हमें आपसे मिलकर बेहद खुशी हुई। सर, हम चाहेंगे कि आपने अपनी वकालत, खुसूसन वकालत के हवाले से और खुसूसन जो आप समाजी काम अब तक कर चुके हैं उसके हवाले से हमारे नाज़रीन को बताइए कि अब तक आपने वकालत में यानी कितने साल गुजारे हैं और समाजी हवालों से आप कब से वाबस्ता हैं। सबसे पहले आपका शुक्रिया जी। आपका चैनल रोशन पाकिस्तान मैं अक्सर देखता हूँ। माशाल्लाह, आप समाजी और इंतहाई सोसाइटी के जो ऐसे पहलू हैं जो आम आदमी की बेहतरी के लिए उसको उजागर करते हैं, आप आज तशरीफ़ लाए, इसके लिए आपका दोबारा शुक्रिया। गुजारिश है कि मैंने 1994 के एंड पे वकालत में आया, तो अल्लाह का फजल है आज तक प्रैक्टिस मेरी बहुत अच्छी है, स्पेशली फौजदारी, सिविल भी और लोकल तहसील में चूँकि बैठे हैं तो इधर वो फैमिली भी मिली जुली है। हमेशा मैंने जो है आम आदमी को इंसाफ दिलाने के लिए, पिसे हुए तबके को उसका हक दिलाने के लिए, जिसकी कानूनी दादरसी जो नहीं ले सकता उसको फ्री भी देने की कोशिश की है और बहुत से लोगों की खिदमत की है जो जिनके खिलाफ झूठे मुकदमा दर्ज होते हैं, जिनकी जायदाद कोई लोग हथियाते हैं, हज़ारों केसेस में लोगों की मदद की है। और जहाँ तक समाजी है, सियासी है, तो मेरा तल्लक शाम की ग्रुप से है। तो सैयद रज़ा अली गिलानी और फिर असद अली गिलानी साहब नाज़िम डिस्ट्रिक्ट रहे हैं, उनसे मिलकर मैंने शहर में काफ़ी जो है ना वो गलियाँ, रोड, सीवरेज, जब गैस इधर आई है तो मैं उस वक्त यूनियन कौंसिल 109 हुजरा शाह मुकीम में नायब नाज़िम था, तो हम इंचार्ज थे। हमने कोई एक गली नहीं छोड़ी, कोई एक घर नहीं छोड़ा जहाँ तक गैस ना पहुँची हो। इस तरह वाटर सप्लाई है, इसी तरह जो है टेलीफोन कनेक्शंस हैं, हर हवाले से हमने जो है ना हमेशा समाजी खिदमत की है और अब भी कर रहे हैं, अपनी बसात के मुताबिक जो है लोगों की खिदमत कर रहे हैं। सर, आने वाले दिनों में हमने सुना है कि आप यूनियन कौंसिल नंबर 1 से बतौर चेयरमैन इलेक्शन लड़ने के उम्मीदवार हैं। इंशाल्लाह जी, ज़रूर। मैं इसी कौंसिल में जो अब यूनियन कौंसिल 1 बनी है, 2005 से 2010 तक नायब नाज़िम रहा हूँ और उस वक़्त मैंने ये गली दादा गुलाला वाली, मेन शाहमीर रोड, गली खुशी बीए वाली, अमाम बरी सरकार और मल्ला शाहमीर में काफ़ी लोगों के काम करवाए हैं, टफ टाइल लगवाई है। उस वक़्त पीर असद अली शाह साहब नाज़िम डिस्ट्रिक्ट थे, उनसे मिलकर जो है ना फिर सैयद रज़ा अली गिलानी साहब उस वक़्त ये जो है ना क्या होता है पब्लिक हेल्थ के मिनिस्टर थे, उनसे काफ़ी गलियां पुख्ता कराई हैं, ये सीवरेज का काम करवाया है। तो इंशाल्लाह, लेकिन मेरा जो है ना वो कंसर्न है शाम की ग्रुप से और आवाम से। अगर आवाम चाहेगी और ग्रुप चाहेगा तो मैं ज़रूर इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह अल्लाह कामयाबी दी तो मज़ीद लोगों की खिदमत करेंगे, पहले भी कर रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसी ख्वाहिश है, यानी कोई ख्वाहिश रह गई हो, पिछले इलेक्शन में आप जीते, आपने समाजी काम किए, तरक्याती काम करवाए, अभी भी कोई दिल में ख्वाहिश है कि अगर आप जीतते हैं तो आप कौन कौन से काम जो हैं आपकी तरजीह बुनियादों पे सोच है कि मैंने करवाने? मेरी गुजारिश ये है कि तरजीह और ख्वाहिश यही है कि मेरे शहर में कोई मसला बाकी ना रहे, जैसे सीवरेज का मसला है, इंक्रोचमेंट का मसला है, गलियों का मसला है, बेरोज़गारी का मसला है।
جیسے دیکھیں ماشاءاللہ اجرے کی آبادی اب 1 لاکھ کے قریب ہو گئی ہے. اتنا بڑا شہر ہے، جنازگاہ ہی نہیں. صحیح بات. اجرا کی اتنی زیادہ آبادی ہے کہ کوئی رفائی ادارہ ہی نہیں، کوئی ایمبولینسز ہی نہیں کہ کوئی آدمی رات کو بیمار پڑ جائے یا اللہ نہ کرے کسی انسیڈنٹ کا شکار ہو جائے تو اس کو کوئی پک کرنے والا ہی نہیں ہے. میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے کامیابی دی یا جیسے بھی اللہ نے جو بھی ہمت دی تو لوگوں کی خدمت کی جائے، عام آدمی کا جینے میں آسانی پیدا کی جائے، عام آدمی کے مسائل حل کیے جائیں، وہ گلیوں کے ہوں، سیوریج کے ہوں، اس کی روزگار کے ہوں، اس کا رہنا آسان کیا جائے. انشاءاللہ ضرور. میں اپنے گروپ سے بھی اور یہی سوچ سید رضا علی گیلانی کی ہے، سید اسد علی گیلانی صاحب کی ہے کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے کہ لوگوں کی خدمت کرنا، لوگوں کا لیونگ سٹینڈرڈ بہتر کرنا اور لوگوں کے ساتھ ان کے دکھ سکھ میں شریک ہونا. اچھا مرزا صاحب، میں ابھی آپ کے ڈیرے پہ آیا تھا تو میں نے دیکھا کہ 2 سینئر وکیل آپ کے پاس آئے اور مشاورت کر رہے تھے ایک مسئلے پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کے پاس وکلا آتے ہیں مشاورت کے لیے، آپ کا شمار سینئر وکلا میں ہوتے ہیں اور آپ کا ایک نام ہے. جی اللہ تعالیٰ کی دین ہے جی، تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. تو بلا شبہ میں اب 25 سال ہو گیا سینئر ہی سمجھے آپ، تو یہ دوستوں کی مہربانی ہے کہ مجھے اس قابل سمجھتے ہیں کہ کوئی میٹر ہو تو میں سے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو یہ سب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. تو میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ جو اچھے طریقے سے مشاورت سے معاملہ حل ہو جائے. تو اس لیے ان دوستوں آئے تھے تو آپ کے سامنے ان سے بھی جو ہے نا ان کو بہتر مشورہ دیا. اچھا مرزا صاحب، اس 25 سالہ دور میں کوئی ایسا کیس، ویسے تو زیادہ ہوں گے، کوئی ایسا کیس جو جیت کر آپ کو بہت خوشی ہوئی ہو؟ ایسے سو مینی کیسز ہیں. کئی کیسز تھے کہ ایک کیس تھا منظور، اس کا نام تھا بیچارہ، بائی کاسٹ ماچی تھا. اچھا. ادھر کوئی مرڈر ہو گیا تھا کوئی ڈکیٹی میں، تو اس میں ایف آئی آر میں ایک ورڈ لکھا ہوا تھا کہ اس نے کہا کہ منظور اس کو مارو. اچھا. تو پولیس کو چونکہ پریشر تھا کہ یہ جو ہے نا وہ ملزم مل نہیں رہا، انہوں نے اس غریب بیچاری کی والدہ بھی تقریباً نبینہ ٹائپ تھی، اس کو اس مرڈر ڈکیٹی میں ڈال دیا. صحیح. اور بیچارے کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے اس کی والدہ کے پاس کہ اس کی ملاقات ہی کر سکے. تو ہم نے کوشش کی تو اللہ نے مہربانی کی کہ وہ بری ہوا. اور حقیقت جانو مجھے ریئلی جو ہے نا وہ خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے ایک انتہائی معصوم بے گناہ اور غریب آدمی کو میرا وسیلہ بنایا کہ میں وسیلہ بنا کہ اس کو انصاف ملا. اور کئی ایسے لوگ ہیں جن کی زمینیں ایک ادھر گروہ ہے یا کچھ لوگ ہیں لالچی قسم کے اجرا یا گرد و نواح میں جو لوگوں کے مکان پلاٹ زمینیں اٹھا لیتے ہیں. تو میں کوشش کرتا ہوں اگر ان کو حق مل جاتا ہے تو مجھے ریئلی خوشی ہوتی ہے. اور میں اپنے اس 25 سالہ جو ہے نا وکالت میں کافی ایسے لوگوں کی مدد کی ہے، ان کو ان کا حق دلایا ہے، ان کو انصاف دلایا ہے، اس سے مجھے حقیقی خوشی ہوتی ہے. اچھا مرزا صاحب، جو نئی نسل ہماری آ رہی ہے اگر وکالت کے شعبے میں آنا چاہے تو اس وکالت کے شعبے میں کامیابی کے چانسز کتنے فیصد ہیں؟ یعنی بندہ جلد ایڈجسٹ ہو جاتا ہے، جلد کامیابی حاصل کر لیتا ہے کہ بہت مشکل ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا سوال ہے. میں ایک تو نئے آنے والوں کو ہمیشہ موسٹ ویلکم کرتا ہوں، انکریج کرتا ہوں. ٹاپ ہمیشہ خالی ہے، جو محنت کرے گا بہت آگے نکل جائے گا. ہم بھی تھوڑا بہت ہیں، ہم سے تو بہت ہی آگے نکل جائے گا. لوگ آئیں جو بہت ماشاءاللہ ویجیلنٹ جو ہے نا نوجوان بچے ہیں، بہت انٹیلیجنٹ ہیں، بہت جو ہے نا وہ علم رکھتے ہیں، وہ آئیں لیکن محنت کریں، جمپ لگا کر آگے آنے کی کوشش نہ کریں. بہت اچھا شعبہ ہے اور ہر لحاظ سے آنر بھی ہے. اللہ تعالیٰ اگر محنت کریں گے تو اللہ تعالیٰ پیسے بھی دیتا ہے، اللہ تعالیٰ لیونگ اسٹینڈرڈ بھی ان کا بہتر کرتا ہے. تو یہ اچھا شعبہ ہے، ایڈجسٹ ہونے کے لیے کافی اس میں گنجائش ہے اور اس میں لوگ آئیں اور ضرور اس میں کوشش کریں. اچھا، آپ نے بحیثیت وکیل خوشی خوشی اس محکمے کو جوائن کیا یا حادثاتی طور پہ اس ڈپارٹمنٹ میں آئے؟ نہیں، میں نے اس کو خوشی خوشی کیا اور میں مزاجن جو ہے نا وہ سرکاری جاب نہیں کر سکتا. تو میرے والد صاحب کی بھی خواہش تھی، میری جاب ہو بھی رہی تھی آفٹر گریجویشن، بلکہ ہو گئی تھی، تو میں نے خوشی خوشی ادھر آیا ہوں. اور میں کمفرٹ، میں مزاجن ہوں کہ نہیں، مزاج میں ایزی ہوں کہ کسی کی متحدی یا کسی کے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا.
صحیح ہے. تو ظاہر ہے کسی کے ساتھ ظلم ہوتا نہیں دیکھ سکتا، تو دین ہی اس کی مدد کی جا سکتی ہے جب آپ انڈیپینڈنٹ ہوں گے یا آپ کوئی اپنے ذرائع استعمال کر سکیں گے. اگر آپ سرکاری نوکر ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے. اچھا مرزا صاحب، کس قسم کے لوگ ہیں جو آپ کو اچھے نہیں لگتے؟ مجھے اچھے نہیں لگتے جو لوگوں کا حق کھاتے ہیں، جو لوگوں کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو پریشان کرتے ہیں، وہ لوگ مجھے اچھے نہیں لگتے. اچھا مرزا صاحب، آپ کو بہتر کوئی نہیں جانتا، آپ کی کوئی ایسی عادت ہے جو آپ کو اچھی نہ لگتی ہو؟ اپنی کوئی ایسی عادت؟ ظاہر جی میرے میں 100 خامیاں ہیں. کوئی ایسی عادت جس سے جان چھڑانا چاہیں؟ جان میں تو سگریٹ تک بھی نہیں پیتا. اچھا. تو یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور ہمت دے کہ میں لوگوں کے کام آ سکوں، کہ لوگوں کے بہتری کے لیے اور کر سکوں. تو بس میری یہی ہے کہ میں پسیج جاتا ہوں جب کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، تو مجھے بہت محسوس ہوتا ہے، مجھے بہت دکھ ہوتا ہے. اچھا یہ فرمائیے کہ پیر سید رضا علی گیلانی شاہ صاحب، بہت سے لوگ ساتھ آئے اور پھر ان کا ساتھ چھوڑ کے چلے گئے، کیا وجہ ہے کہ آپ ابھی تک ان کے ساتھ ہیں اور جب بھی بات ہوتی ہے آپ ڈٹ کے ان کی فیور کرتے ہیں؟ آخر کوئی ان میں آپ نے کیا دیکھا ہے؟ یہ دیکھیں نا جی، نمبر ایک تو میں اس کو نہیں مانتا کہ بہت سے لوگ آئے اور ان کو چھوڑ کر چلے گئے. نہیں، کئی آئے نا. جی میں ابھی بتاتا ہوں نا. کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اقتدار کے بھوکے ہوتے ہیں. صحیح. وہ سید رضا علی گیلانی کے ساتھ تھے ہی نہیں، رضا علی گیلانی کے اقتدار کے ساتھ تھے. بالکل صحیح بات. حقیقت جانا ہے کہ آپ اگر سید رضا علی گیلانی سے ملیں گے، وہ انتہائی سویٹ، انتہائی پیارا، انتہائی ملنسار، انتہائی دکھ درد کا ساتھی ہے. صحیح. بقیہ دیکھیں بشری غلطی کس میں بھی ہو سکتی ہے. اس ٹنور میں اتنا پلان انہوں نے کیا، اتنے جو ہے نا ایلوکیٹ کی کروائے فنڈ، لیکن وہ مہلت نہ مل سکی اور وہ پایا تکمیل کو نہ پہنچے. ایون یہ دیکھیں کہ ابھی بھی جو کام ہوئے ہیں نا، پاکستانی پل سے جو سڑک بنی ہے منڈی احمد آباد گارا پل تک، یہ جو ٹف ٹائل لگی ہے چوک سے اجرا تک، یا یہ سرکل روڈ پہ، یہ سارے سید رضا علی گیلانی فنڈ لایا تھا، لیکن وہ ایسا نہ ہو سکا. تو ہم سید رضا علی گیلانی اور سید افضال علی شاہ گیلانی اور سید اسد علی گیلانی کے ساتھ ڈیووشن کا ہمارا تعلق ہے، ہمارا ان کے ساتھ ایموشنل تعلق ہے، روحانیت کا بھی تعلق ہے. اور وہ حقیقت جائے کہ وہ ان کا یہی جذبہ ہے کہ اجرا اسپیشلی گردنما کے لوگوں کی ہر قسم کی سماجی، سیاسی، ترقیاتی حوالے سے ان کو آگے لایا جائے. اور دیکھیں ابھی سید رضا علی گیلانی حجرہ میں یونیورسٹی لا رہا ہے. ابھی وہ اب تو ہارا ہوا ہے نا. لوگوں کا یہ ہے کہ ٹھیک ہے کہ ایک چاند صبح ان لکیلی ایسا، اس میں 100 فیکٹر ہیں، تو اس کے باوجود اس نے اپنا رقبہ دیا ہے اور یونیورسٹی کا کیمپس ان قریب اس کا افتتاح ہونے والا ہے. صحیح. اور اب وہ کیا سوچ رہا ہے؟ دیکھیں کہ دیپال پور کو ضلع بنانے کا سوچ رہا ہے. دیپال پور کی آبادی جو ہے نا جی، وہ تحصیل کی اتنی ہے کہ اپنے پنجاب کے 22 ضلعوں سے زیادہ ہے، اور پورے پنجاب کی سب سے بڑی تحصیل ہے. سب سے بڑی تحصیل ہے ایگری حوالے سے، آبادی کے حوالے سے جو ہے نا. اور وہ سنس جو ہے نا وہ پارٹیشن یہ اسی اپنی باؤنڈری میں کھڑی ہے. تو کسی نے آج تک سیاستدان نے کئی لوگوں کو موقع ملا فیڈرل منسٹری کا، کئی سی ایم رہے، لیکن کسی نے یہ نہیں کی. اور وہ کوشش کر رہا ہے کہ اللہ اس کو کامیاب کرے کہ یہ ضلع بن جائے. سوری. اچھا سر، آپ کی پسندیدہ، میں چاہوں گا کہ شعر و شاعری سے آپ کو دلچسپی ہے؟ مجھے پڑھنے کی حد تک ہے، اتنے یاد نہیں رہتے. اچھا. اگر آپ کو شعر سنانا چاہیں تو ضرور سنا دیں. بس یہ مجھے علامہ اقبال صاحب کا یہ شعر بہت پسند ہے. خودی کو کر بلند اتنا، خودی کو کر بلند اتنا، ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. کہ اپنی خودداری پہ کبھی بھی سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے. صحیح. اچھا میں نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب بات کرتے ہیں تو اپنا جو سٹینڈ ہے، وہ اپنی جو یعنی اپنا جو ماٹو ہے، جو جس ٹاپک پہ کھڑے ہیں اس پہ ڈٹ کے گفتگو کرتے ہیں. ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ گفتگو کر رہے تھے تو جو آپ کا ایشو تھا آپ بڑے بولڈ ہو کے بول رہے تھے. تو یہ آپ نے باقاعدہ تربیت نہیں، آپ کے اپنا جو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، یہ خدا داد صلاحیت ہی ہے کہ یہ دیکھیں جب اپنے حق پہ ہوں گے نا تو پھر آپ کو آپ کی بات میں وزن ہوگا. صحیح. جب آپ بناوٹ نہیں کریں گے تو آپ کی بات مضبوط ہوگی. بس یہی ہے کہ میں حق پہ بات کرتا ہوں تو وہ اگر آپ کو مضبوط لگتی ہے تو یہ آپ کی مہربانی ہے.
اچھا، آپ کے سنا ہے صاحبزادے MBBS بن کے انشاءاللہ عنقریب حجرہ شاہ مقیم میں آ رہے ہیں، اور آپ ایک ارادہ ہے آپ کا کوئی؟ انشاءاللہ جی، میرا بیٹا ماشاءاللہ MBBS کر گیا ہے، تو میری بیٹی نیوٹریشن ڈاکٹر بن گئی ہے۔ اچھا تو میں یہ پسیج جاتا ہوں کہ حجرہ میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے اچھا اچھا کہ جس میں کوئی ابتدائی ٹریٹمنٹ ہی مل سکے۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی نے مہلت دی، اللہ نے وسائل دیے، تو ایک ہاسپٹل بنائیں گے جس میں رفائی ہوگا، ٹرسٹ لیول کا ہوگا، کہ جس میں غریب لوگوں کا فری علاج کیا جائے گا۔ اور میرا بیٹے کے بھی یہی جذبات ہیں کہ اس میں ہم مزید جو ایکسپرٹ ہے، جو مزید بڑے اچھے اچھے ڈاکٹرز ہیں، ان کی سروسز بھی لیا کریں گے تاکہ لوگوں کو طبی سہولت مل سکے۔ اور میرا یہ بھی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ سید رضا علی گیلانی کو کامیابی دیتا ہے، کوئی ذرائع ایسے کرتا ہے، تو حجرہ میں سب سے بڑی جنازگاہ ہو۔ دیکھیں 1 لاکھ کی آبادی جنازگاہ ہی نہیں ہے۔ پھر یہی ہے کہ میرا یہی بھی ہے کہ بیٹا آ جاتا ہے تو ہاسپٹل بناتے ہیں، ایمبولینسز بھی ہو کہ آن کال ہوگی کہ کوئی فون کرے، ڈرائیور ہوگا، گاڑی ہوگی، صرف وہ تیل اپنا ڈلوائے گا، جہاں پہ جانا ہے وہ ہمارا کام ایسا تو ہو کہ وہ بیچارہ ہاسپٹل تک پہنچ سکے۔ انشاءاللہ اللہ کرے سر، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ تو آپ بحیثیت ایڈوکیٹ، تو آپ نے اپنی کسی بیٹے کو وکیل بنانے کا بھی سوچا ہے؟ ہاں ماشاءاللہ میرا بیٹا جو ہے نا عدنان سکندر، وہ وکیل بن رہا ہے، اور 5ویں سیمسٹر میں ہے، 5 سیمسٹر رہ گئے ہیں، تو ماشاءاللہ وہ ویجیلنٹ ہے اللہ تعالیٰ یونیورسٹی سے، یعنی آپ کا جانشین بنے گا۔ جانشین اللہ ضرور انشاءاللہ جی، وہ لیگلی تو پھر وہی ہوگا نا۔ تو وہ جو ہے نا سرکاری یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے، پہلے پنجاب یونیورسٹی میں تھا، اب وہ کوڑا یونیورسٹی میں ہے۔ صحیح، تو انشاءاللہ ضرور جی، انشاءاللہ۔ اچھا سر، آپ نے ہمارا چینل روشن پاکستان وتھ شفیق شجاعت دیکھا ہوگا، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ ہاں، یہ میں نے پہلے بات کی کہ آپ کا چینل میں اکثر دیکھتا ہوں، آپ کا چینل بہت اچھا ہے، اور اسپیشلی آپ کی یہ منہ تعریف نہیں ہے کہ آپ انتہائی کامن مین کے، لے مین کے معاملات بھی اٹھاتے ہیں۔ صحیح، جو اچھا کام کر رہا ہے گو ریڈی لگا رہا ہے، جو اچھا کام کر رہا ہے گو ویلڈنگ کر رہا ہے، جو بہتر ایمانداری سے کام کر رہا ہے، بیچارہ کوئی بڑا معمولی کام کر رہا ہے، آپ اس کو انکرج کرتے ہیں، اس لیے میں آپ کو سیلوٹ پیش کرتا ہوں۔ تھینکس سر۔ سر میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ہمارے ناظرین کے نام یا اپنے دوستوں کے نام کو پیغام دینا چاہیں۔ یہی ہے جی کہ آپ اللہ تعالیٰ حجرہ کو ہر قسم کی جو ہے نا مصائب سے بچائے، اور یہی ہے میرا نوجوانوں کے لیے کہ محنت کریں، کسی کا حق نہ کھائیں۔ ابھی محنت کرنے والے کے لیے بہت ترقی کے مواقع ہیں ہر شعبے میں، اور انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جو محنت کرے گا، جو ایمانداری کرے گا، وہی آگے آئے گا۔ اور حجرہ کے تاجروں سے میرا ایک ہے کہ کائنڈلی ملاوٹ، 2 نمبری، ایسی چیزوں کو چھوڑ دیں۔ صحیح۔ ناظرین، آپ نے محترم مرزا سکندر حیات ایڈوکیٹ صاحب کا انٹرویو دیکھا، سنا، آپ کو کیسا لگا؟ اگر اچھا لگا تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، کمنٹ میں کچھ نہ کچھ ضرور کہیے۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں، ساتھ ہی بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ یہاں میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کے گرد و نواح میں کوئی ایسی شخصیت موجود ہے، آپ چاہتے ہیں کہ ہم اس کا انٹرویو کریں، تو آپ ہمیں اس کی نشاندہی کریں، ہم ان تک پہنچنے کی کوشش کریں گے اور ان کا انٹرویو کر کے اپنے چینل پہ نشر کر کے فخر محسوس کریں گے۔ شفیق شجاعت کو اجازت دیجیے، ملتے ہیں کسی اور کے ساتھ۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔